अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का लेसन हम इंशाल्लाह आयत नंबर 5 सूरतुल कहफ से स्टार्ट करेंगे। मा लहुम बिल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी ही बुरी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। आयत को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आयत का पहला हिस्सा देखें, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। तर्जुमा इसका, इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। किस बात का इल्म? जो ये ईसाई कह रहे हैं ना कि अल्लाह का बेटा है, तो इस बात का उन्हें कोई इल्म नहीं, उनके पास इस बात की कोई दलील नहीं है, यानी कोई एविडेंस ही नहीं इस बात को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी दी नाजिल नहीं की और ना किसी पैगंबर ने इसको पढ़ाया सुनाया कि अल्लाह का बेटा है। ना ही ऐसी कोई बात सिखाई किसी नबी या रसूल ने, और ना हुक्म दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानो या फरिश्तों को देवियां या अल्लाह की बेटियां समझो। जब इसकी कोई दलील नहीं, फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि वो अल्लाह का बेटा है? क्योंकि उनके आबा व अजदाद, उनके बाप दादा, उनके बड़े यही कहते थे। अल्लाह ने फरमाया उनके बड़ों के पास, उनके बाप दादा के पास भी इसका कोई इल्म नहीं था। उनके बात करते थे, वो भी सच्चाई नहीं जानते थे। हर कोई अपने एंसेस्टर्स की रीति रिवाज को अंधाधुन फॉलो करते हैं। अपने बड़ों की खुद साख्ता, खुद से बनाई हुई दीन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अंधी तकलीद करते हैं। और इस अंधी तकलीद का ब्लाइंडली फॉलो करने का नतीजा क्या होता है? फिर वो गुमराही का शिकार हो जाते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इल्मी जो है बहुत बड़ा सबब है लोगों की गुमराही का। लोग जहालत की वजह से आबा परस्ती और अंधी तकलीद करके, इसमें इंसान की आखिरत वाबस्ता है। जो दुनिया में गुमराह हो गया, उसको आखिरत में रास्ता कैसे मिल सकता है? फिर इल्म अगर ना हो दीन का, शरीयत का, तो ईमान, अखलाक, मामलात और इबादत दुरुस्त नहीं हो सकते। अकीदा यानी जो बिलीफ्स होते हैं ना, और तौर तरीक़ा दुरुस्त नहीं हो सकता। फिर लोग हर कही सुनी बात को मान कर बैठ जाते हैं कि यही सही दीन है। हैरानी की बात यह है कि लोग हर चीज़ अब सीरियल्स और ड्रामे और मूवी से सीखते हैं। कैसा लिबास पहनना है, किस तरह डेकोरेशन करनी है, किस तरह के रस्में करने हैं, किस मौके पर क्या काम करना है, सब टीवी से सीखते हैं। और अगर वो मुसलमानों के नाम का सीरियल हो या फिल्म हो तो उसको लाजमन देखेंगे कि चलें देखते हैं इसमें क्या तरीका बताया गया अपने दीन का। तो कुरान पढ़कर इल्म हासिल, ऑडियो विजुअल चाहिए लोगों को, प्रैक्टिकल चीज़ों से मुतासिर होते हैं। क्या हमारे बच्चे वही लिबास पहनते हैं जो हम पहनते थे? और क्या हम वही लिबास पहनते हैं जो हमारे बड़े पहना करते थे? वो तो साड़ियाँ पहना करती थी ना, अपनी जो बड़ी औरतें थी, और हम आज ड्रेसेस पहनते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम उन्हें देख देख कर खुश हो रहे होते हैं कि वाह क्या लग रही है मेरी बेटी, कितनी स्मार्ट लगती है इसमें। ये सारा कुछ दुनियावी इल्म है और मॉडर्निटी और हाई स्टैंडर्ड, हाई सोसाइटी के नाम पर करते हैं, सीखते हैं। उसमें पीछे रहना नहीं चाहते, यानी दुनियावी इल्म को खूब हासिल करते हैं हम। लेकिन जब दीन की बात आए तो अंधी तकलीद, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे अपने बड़ों को, ये जाने बगैर भी कि हकीकत क्या है, हैसियत है।
لیکن دنیاوی علوم، دنیا کے علم کی بات ہو تو ہم نے اپنے بڑوں کو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا، ہم بہت ہی آگے نکل گئے۔ کبھی آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے خاندان کے بڑے تو صرف 8th 9th یا 10th اسٹینڈرڈ پڑھا ہوا تھا، زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو مجھے بھی انہی کو فالو کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ تو میں بھی نہیں پڑھتی، نہیں نا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہم وقت کے ساتھ چلتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اپنی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیجئے، اور ٹریول کرنے کے ذرائع لے لیں۔ ہم کارز اور پلینز میں سفر کرتے ہیں، پھر اپنے کمیونیکیشن سسٹم میں کیا فرق نہیں آیا؟ پہلے کے زمانے میں لیٹرز لکھے جاتے، پھر کئی دن اور کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا جواب کے لیے، اور آج اسمارٹ فون سے فاصلے کم ہو گئے اور دوریاں ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح اپنے گھر اور اپنا، کیا ان چیزوں میں فرق نہیں آیا؟ کیا ہم ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے اپنے باپ دادا جیتے تھے؟ کیا ہم وہی کھا پی رہے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے تھے؟ انفیکٹ فاسٹ فوڈز کا ٹرینڈ اب ہم نے شروع کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں اپنی عقل کو، اپنی انٹیلیجنس کو یوز کیا، علم حاصل کر کے آگے بڑھ گئے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو وہی غیر دینی سوچ اور طور طریقہ اختیار کرتے ہیں جو لا علمی ہمارے بڑے نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دینی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا دین کا۔ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے اپنی خواہشات کے بیسس پر کہ فلاں موقع پر یہ کام کرنا ہے، ایسا اور ایسا کرنا ہے۔ خاندان کے بڑے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی فتوے دینے والے جو پیر جن کو دین کا کوئی خاص علم نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر اپنے دور کے ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں امیر ترین طبقہ، جیسے پہلے بادشاہ ہوتے تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہم سب نے ہسٹری میں پڑھا ہوا ہے، شہنشاہ اکبر۔ اس بادشاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک راجپوت عورت سے شادی کی اور ایک نئے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم اسی دین کو اپنا کر جی رہے ہیں، اسی دین کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ مکسڈ رسم رواج، خود سے بنائے ہوئے طریقے، ان کو اپنا لیا ہم نے۔ حقیقی دینی علم کو ایک طرف چھوڑ کر ان سب کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ سمجھ میں آ جائے گا۔ دین میں یعنی قرآن اور سنت میں، اپنی شریعت میں ہر چیز کی رہنمائی کی گئی، عبادات کی بھی اور معاملات کی بھی۔ ہم فوکس رکھتے ہیں کس پر؟ عبادات پر۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، کیا منع ہے نماز روزے کیسا رکھنا ہے، کیا منع ہے نماز روزے میں، زکوٰۃ کتنا کس کو دینا ہے، حج اور عمرہ کیسے کریں، یہ سب عبادات سے متعلق چیزیں ہیں، اور ان سب کی 100% رہنمائی ملتی ہے قرآن میں، اس کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں صرف عبادات کے بارے میں نہیں، بہت ساری چیزوں کے انسٹرکشنز ملی ہیں شریعت میں، اس کے علاوہ بھی۔ تو ان جو انسٹرکشنز ملی ہیں ان میں سے کون کون سی ہیں؟ عادات اور اخلاق کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، پھر صحیح اور غلط کے بارے میں، حق اور توحید، یہ تو سب سے اوپر ہے، ہر بات سے، ہر انسٹرکشن کے اوپر اسی کو نمایاں کیا گیا کہ توحید پرست بننا چاہیے، شرک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز ملتی ہیں، جیسے کہ شادی کیسے کرنی ہے، کیسے رچانی ہے، نکاح کے ارکان کیا ہیں، مہر اور جہیز کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، طلاق اور خلا کی کیا رولنگز ہیں، پھر اسی طرح جنابت، حیض و نفاس سے طہارت یا پاکیزگی حاصل کرنے کا کیا شریعت میں پھر اولاد کی پیدائش کے وقت کیا کیا کرنا چاہیے، اور چھٹی اور چلا جو ہم کرتے ہیں تو ان کی کیا حقیقت ہے اسلام میں، عقیقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر اسی طرح میتوں میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا منع ہے۔ ان ساری باتوں کے احکام درج ہیں
ساری باتوں کے احکام درج ہیں، رجسٹرڈ ہیں قرآن و سنت میں، ڈاکیومنٹڈ ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں یا بناتے ہیں تو کتنے فارمیلٹیز کرتے ہیں، جبکہ اپنے دین میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس طرح کا جو غیر قوم کی نہیں کرنا ہے اس طرح کا جو غیر قوم کی دیکھا دیکھی سیکھ کر کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنی چیز سے زیادہ دوسروں کی چیز پسند آتی ہے نا، تو پھر لوگ متاثر ہو کے پھر دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کچھ تو رنگینی ہونی چاہیے، یہ کیا اتنا رکھا سکھا اتنا پسند آتی جو اسلام کا عین مزاج ہے۔ اپنا دین بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، کسی کو اپنی وسعت سے زیادہ اس کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کی مدد وغیرہ تو انشاءاللہ کبھی اور اس پہ بات کریں گے، لیکن آج جو ہم فوکس کریں تو یہ علم کی بات ہے۔ تو شریعت میں مزید گائیڈ لائنز کس چیز کے بارے میں ملتی ہیں؟ پردے کے بارے میں، پردہ کس کس سے کرنا فرض ہے، کیسا لباس پہننا فرض ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے گائیڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں۔ پھر حرام چیزوں میں گنوایا اللہ تعالیٰ نے کہ پیاز کا لین دین، پھر میوزک، جھوٹ، زنا، بےہودگی، بے حیائی میں پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سنگین جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ اس سے اپنے انٹرٹینمنٹ کا اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ اس لیے کہ یہ ساری برائیاں اس میں شامل ہیں، یعنی اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں بےہودگی بھی ہے، بے حیائی اور زنا کے کام بتائے جاتے ہیں، تو جھوٹ بھی ہے، کوئی قصہ ریئل سٹوری پر تو بیس نہیں ہوتا نا، تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں ساری برائیاں شامل ہیں، تو یہ انٹرٹینمنٹ بھی گناہ کا کام ہے۔ گناہ کے گواہ بھی نہیں بننا چاہیے، گناہ کے کاموں کو دیکھ کر انجوائے کرنا بھی برابر کا گناہ بن جائے گا پھر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اپنی آخرت اس پر وابستہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اتنے بزی ہوتے ہیں اپنے روٹین میں، اور جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ان کا یہ یا تو انٹرسٹ نہیں ہوتا دین سیکھنے کا، یا اپنے رواجوں کو چھوڑنا نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو ضد کا شکار ہے کہ بالکل بھی اپنے رسموں سے ہم نے نہیں ہٹنا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی ایسے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی پرانی عادتوں کو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی خواہش پر ہی چلیں گے، دین پر نہیں، کیوں نہ ہو لیکن اپنی خواہش پر ہی چلیں گے، دین پر نہیں۔ اور کچھ لوگ تو اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ دین کے احکاموں کو جان لینے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، اپنی موج مستیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، چلنا پڑے گا، اور اس سے اپنے دوست چھوٹ جائیں گے، ہم سے دوری اختیار کر لیں گے، اور رشتہ دار بھی ناراض ہو جائیں گے ہم سے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دین پر تھوڑا بہت عمل کرتے بھی ہیں نا، جو عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی پکا علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی صحیح جگہ سے علم حاصل نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور سیکھتے نہیں ہیں جیسے اس کو سیکھنا چاہیے۔ وہ ادھر ادھر سے سنی سنائی بات جان لیتے ہیں، دیکھا دیکھی معاملہ بھی کرتے ہیں، یا مفتیوں سے سیکھ لیتے ہیں، آدھی ادھوری بات جان لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر شیخ گوگل سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہاف نالج پر عمل کرنا اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر سیکھنا، علم حاصل کرنا، جبکہ حقیقی اور پورا علم قرآن اور حدیث سے ہی مل سکتا ہے۔ قرآن کے ترجمے سے تفسیر پڑھ کر اور صحیح احادیث پڑھ کر صحیح علم ملتا ہے، ضعیف حدیثوں سے نہیں۔ میں نے غور کیا ہے کہ لوگ ویک نریشنز پر زیادہ شدت سے عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، جان لیجئے، یہ شیطان کی چال ہے، سازش ہے شیطان کی، وہ لوگوں کو ضعیف حدیثوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے اور ضعیف احادیث کے طرف نا وہ رغبت دلاتا ہے، ان کو انکلائن کر دیتا ہے، اور لوگوں کو ضعیف حدیث بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، تو پھر وہ گمراہی عام ہو جاتی ہے۔
تو یہی ہوا ہے آج کل کے ہے، تو پھر وہ گمراہی عام ہو جاتی ہے. تو یہی ہوا ہے آج کل کے دور میں، اور شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے اور جنت تک وہ نہ پہنچے. تو کرنا کیا چاہیے؟ صحیح علم حاصل کریں، اس کی طلب کریں، علم مانگیں اللہ سے، دعائیں کریں. لیسن کے شروع میں جو دعا مانگتے ہیں نا، دعا جو کرتے ہیں، وہ بہت بہترین دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم پر حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جھوٹی بات کو ظاہر کر دے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے. تو اس دعا کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کریں، سیکھیں، صحیح احادیث پڑھیں، بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھیں، کیونکہ ان میں ضعیف احادیث نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین رہنمائی کرے گا آپ کی. آیت کا اگلا حصہ، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. کون سی بات؟ یہی کہ اللہ نے بیٹا بنایا اپنا. یہ بہت بری، بہت بھاری اور بڑی تہمت ہے جو وہ کہتے ہیں. اس کی تو سم اپ کرنے کے لیے ہم نے اس میں جانا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بری کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ گستاخی کی بات ہے. اللہ اس کو اپنے حق میں گالی سمجھتا ہے اور اس سے سخت غضبناک ہوتا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ خود نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے. یہ ان کے منہوں سے نکلی ہوئی بات ہے، یعنی ان کے نہ دل اس بات کو مانتے ہیں اور نہ ان کے دماغ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. بس منہ کی بات ہے، اوپر سے سپرفیشلی اس کو کہہ دیتے ہیں اپنے منہوں سے. کا مطلب یہی ہے، من افواہہم، ان کے اپنے منہوں سے. اور افواہ کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں نا، وہ کس چیز کے لیے؟ رومرز کے لیے نا. تو صرف شاید ہو سکتا ہے اسی سے یہ لفظ بھی نکلا ہو، لیکن افواہ جو ہے اس کا مطلب منہ کی بات ہے، صرف منہ کی بات. اور وہ ہوتا بھی ہے نا، کوئی اگر دعوت دینا نہ چاہے اور آپ مل جائیں ان کو تو آئیں گھر پر. دل میں تو کوئی ہوتا نہیں ہے ان کو انٹرٹین کرنے کا خیال، لیکن اوپر سے کہہ دیتے نا آئیں گھر پر، آئیں ملیں ہم سے. تو اس طرح کی بات ہے کہ دل سے تو وہ نہیں مانتے، لیکن صرف منہ سے ایسے سپرفیشلی کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کی اولاد قرار دینا بھی ایسا ہی ہے. ایک نے کہی پھر دوسرے نے اس کو پھیلا دیا، عام کر دیا. کوئی دلیل نہیں اس کی، کوئی وٹنس نہیں، کوئی پروف ہی نہیں. صرف بیکار باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ دل و دماغ سے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے دل میں اس بات کا شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، پھر بھی وہ مان کر نہیں دیتے. ان کو اندر اندر ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جتنے ریورٹس ہوتے ہیں ان میں کرسچن پریسٹ جو ہے نا، جو ان کے ربیون ہوتے ہیں، ان کے فادرز وغیرہ، تو وہ زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں جب وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. اس میں جو عمل کی بات ہے، جو انفرنس ہمیں ملتا ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ افواہوں سے بچنا چاہیے. بے سوچے سمجھے کسی بھی بات کو سچائی جانے بغیر آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور اللہ پر جھوٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی بات جو ہے نا اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ پر جھوٹ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ بولتے ہیں، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا فلاں ہے. اگر کوئی ہماری کوئی بھی بات ہے یا ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ بولے اور پھر لوگوں میں مشہور کر دے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوگا؟ غصہ نہیں آئے گا ہمیں؟ تو سوچیں، اتنی بڑی قوم عیسائیوں کی، سب کے سب اللہ کو بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اس کو لوگوں میں عام بھی کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے اولاد
بنانا سب سے بڑا جھوٹ ہے، بنانا سب سے بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف یہی نہیں، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی بھی دوسری بات بھی کرنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک چھوٹی بات کے فرمایا تھا کہ مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا منافقت ہے، منافق کی ایک صفت ہے، اور منافق کہاں پر ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو جھوٹ سے ہر حال میں ہمیں بچنا چاہیے، جھوٹ سے ہر حال میں ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیسن میں، اس آیت میں ہم نے 3 پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، دین کے احکام کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے، اندھا دھند اپنے بڑوں کے غیر اسلامی طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے، کیونکہ لا علمی گمراہی کا سبب ہے، تو لا علمی میں مارے جانا نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، افواہوں سے بچنا چاہیے، بے سوچے سمجھے جھوٹی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ، اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑنا چاہیے، جھوٹی تہمت لگانا اللہ پر بہت بڑا گناہ ہے۔ تھوڑا سا ٹائم کے اوپر ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھار تھوڑی لینتھی بات بھی کر لینی چاہیے۔ چلیں آج کا سیشن یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون